अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं राना अदील इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, सैयद समीर जाफरी कहते हैं, किस किस हुनर में आज तरक्की नहीं हुई, क्या क्या शरफ बशर पे उतारा नहीं गया। तहज़ीब के कमाल का ये रुख भी देखिए, किस किस तरह से आदमी मारा नहीं गया। नाज़रीन, अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते अशराफिया के टमाटो और आम आदमी के टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 63 रुपये का इजाफा हुआ। अशराफिया का टमाटो खानों का जायका दोबाला करता है और सलाद इसके बगैर अधूरी है। तकनीकी लिहाज से टमाटर फल है, मगर ग़िज़ाई एतबार से सब्ज़ी। और यूँ कह लें कि अशराफिया के लिए सब्ज़ी और फल के ख़ास की हामिल ये नेमत टमाटो जितने में भी दस्तयाब हो, इसका हसूल मुमकिन है। रहा आम आदमी, जिसके लिए टमाटर की मौजूदगी इसलिए अहमियत की हामिल है कि सालन के बाकी लवाजमात ना भी हों तो कम से कम वो चटनी तो बना सकता है। और आजकल टमाटर के बाकी तमाम ख़ास छोड़कर सिर्फ चटनी इसलिए भी अहम है कि लहसुन और प्याज की दस्तयाबी और क़ुव्वत ख़रीद दोनों आम आदमी से रूठ चुकी हैं। लेकिन आम आदमी की तो चटनी भी अब अच्छी खासी महंगी हो गई। अदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट में आदाद शुमार के मुताबिक मुर्गी सस्ती हुई है, लेकिन जिसकी चटनी ही महंगी हो गई उसे मुर्गी के आदाद शुमार से क्या लेना। यहाँ एक अच्छी खबर का जिक्र भी ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने छोटी सनतों को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रायत का ऐलान किया है और इसके साथ साथ सनतों को अगले 3 साल के लिए 25% कम निर्ख पर इजाफी बिजली भी मुहैया की जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि कारोबार का जाम पहिया भी अब चलने लगेगा। अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए। चलें उस सस्ती मुर्गी की तफसील भी बताता हूँ आपको, जिसका जिक्र अदारा शुमारियात ने किया है। लेकिन पहले ख्वाजा रज़ी हैदर के अल्फाज आपसे शेयर कर लूँ। कहते हैं, नहीं एहसास तुमको रायगानी का हमारी, नहीं एहसास तुमको रायगानी का हमारी, सहूलत से तुम्हें शायद मैसर हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सहूलत बाज़ार की जिसने गरीब की दुश्वारियाँ इतनी बढ़ा दी कि शायद उसे सहूलत से नफ़रत होने लगी है। इसी से वो रायगानी भी आपको समझ आ जाएगी जिसका जिक्र रज़ी हैदर साहब ने किया है। यहीं पर वो सस्ती मुर्गी भी बिक रही है जिसके आदाद व शुमार अदारा शुमारियात ने बताए हैं। मुल्तान के एक सहूलत बाज़ार में नायाब अशियाए खुरोनोश सिर्फ उन्हें मिल रही हैं जो मंजूर नज़र हैं। और सिर्फ मंजूर नज़र होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मंजूरी की सनद होना भी ज़रूरी है। बात लंबी हो जाएगी, इसलिए इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। इसी सहूलत बाज़ार में जो आटा मिल रहा है वो शायद इंसानों के खाने के काबिल नहीं, पर गरीब क्या करे, क्योंकि उसके लिए तो यही सहूलत से मैसर है। आपको हैरत होगी कि सहूलत बाज़ार में मिलने वाली मुर्गी बाज़ार से बाहर कहीं भी आप ख़रीदेंगे तो वो सस्ती मिलेगी। अब सहूलत के नाम पर कितनी मुश्किल से गुज़र रहा है गरीब, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर ज़हरा शाह के कहे अल्फाज आपके सामने रखना चाहूँगा। कहती हैं, किसी जवाब की मोहलत नहीं मिली मुझको, किसी जवाब की मोहलत नहीं मिली मुझको, बुरा ना मान सहूलत नहीं मिली मुझको। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं मेहमानों की जानब जाना चाहता हूँ और उनका तारुफ आपके सामने रख देता हूँ। मेरे साथ तजिया कार हैं और बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं तजिया कारी में। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं वाशिंगटन से, और वही शख्सियत जो सहाफ़त में बड़ा नाम रखती हैं, सहाफ़ी और तजिया कार जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। फैज़ रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
میرے خیال میں شاید کوئی رابطے کا سلسلہ ہے، کوئی منقطع ہو گیا ہے، جیسے ہی وہ رابطہ بحال ہوتا ہے ہم ان کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب سے بات کروں. بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، امریکی انتخاب، صدارتی انتخابات وہاں پہ جاری ہیں، اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دو کینڈیڈیٹس ہیں، ایک تو ٹرمپ، دوسرے جو بائیڈن. ٹرمپ حالیہ اس وقت صدر موجود ہیں وہاں پہ امریکہ میں، اور کس کی طرف پلڑا جاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں نان صاحب، بیسیکلی تو ان کے نا کافی بڑی بڑی ریاستوں کا ابھی تک رزلٹ آنا ہے، جیسے فلوریڈا ہے، ٹیکسس ہے، جہاں سے مین فرق ڈلنا ہے. ابھی تک جو ان کا رزلٹ آیا نا، وہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 16 الیکٹورل ووٹس جو بائیڈن کے ہیں اور 24 ٹرمپ کے ہیں. لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے ایک فیصلہ ہو گیا. 578 ٹوٹل الیکٹورل ووٹس ہیں، جس میں سے جو 235 کے قریب لے گا وہ ہی ول میک اٹ. تو میرے خیال میں آج کا دن بھی لگے گا بائی دی اینڈ آف ٹوڈے اور ٹونائٹ. اور مقابلہ 1 to 9 تو اس وقت ہو چکے ہیں، یعنی 129 ووٹ جو ہیں وہ جو بائیڈن کے اور 100 کے قریب ٹرمپ کے بھی ہو چکے ہیں، اور 273 آئی تھنک میرے خیال میں 270-73 کے لگ بھگ دینا ہوں گے. تو اس حساب سے ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے یہ کانٹے کا مقابلہ. مطلب جو بائیڈن نے بھی بڑی اچھی کیمپین چلائی، لیکن ٹرمپ سٹنگ، ویسے آپ ماضی میں جائیں نا تو جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ رہا اس کو ایک ایج ہوتا ہے، لیکن ٹرمپ ہیڈ بین کنٹروورشل ایز ویل، اور اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی، لیکن ابھی تک آپ اس کو فائنل نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں اس پہ ابھی آج شام تک سچویشن کلیئر ہوگی. مقابلہ کانٹے کا ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بلکہ ایک اہم چیز جو اس میں الیکشن میں ہوئی ہے، وہ جو ارلی پولنگ ہوئی ہے اس میں اچھا خاصی تعداد ہے، یعنی کروڑوں میں ہے، وہ ریکارڈ بریک کیا انہوں نے، ریکارڈ بریک کیا امریکہ کا. تو وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی اچھا خاصا پانسا پلٹنے میں بڑا مددگار ہوگا، کیونکہ ڈسپائٹ کرونا اینڈ آل دیٹ، اس کے باوجود بھی اتنا اگر وہ ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے تو اس سے بھی مطلب پانسا پلٹے گا، اور ٹرمپ کے لیے ایزی نہیں لگتا، جو میرا ذاتی رائے ہے. بلکہ میں پروڈیوسر کو کہہ دوں کہ جیسے فیض رحمان صاحب سے رابطہ ہمارا ہونا تو مجھے بتائیے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں اور حالیہ صورتحال بتائیں گے. اور لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، جو بائیڈن یا ٹرمپ؟ میرے خیال میں جو بائیڈن میں گیو اے سرپرائز. جو میرا ذاتی رائے ہے نا، جو بائیڈن کی کیمپین اچھی جا رہی ہے، اور ابھی گراؤنڈ ریئلٹیز فیض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیض صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے یعنی پروگرام کے لیے وقت دینے کا، شرکت کا، اور تجزیہ مجھے لازم چاہیے اس وقت حالیہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ بڑے کانٹے کا مقابلہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اور ویسے جو صورتحال ہے جو بائیڈن اور ٹرمپ، مجھے یاد ہے ایک دن پہلے آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جو بائیڈن کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور الیکٹورل کالج جو ہے اس کی ووٹنگ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی. اور میں اس وقت حالیہ صورتحال جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے، اس وقت جو بات ہے وہ یہ کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ بائیڈن کی ایک کیمپین اچھی چلی ہے، جائزے وغیرہ سب اچھے جا رہے تھے ان کے حق میں، لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے معاملہ، ووٹ جو کاؤنٹ ہوئے ہیں اس میں ٹرمپ کی پرفارمنس کافی اچھی جا رہی ہے. اس وقت جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جن پر فیصلہ ہونا تھا اس میں ٹرمپ اس وقت کی جو گنتی ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں آگے ہیں. ایک اوہایو اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ تھی جس میں بائیڈن صاحب ابھی آگے تھے، لیکن اب وہ دوبارہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اور اوہایو ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس نے اگر کسی ریپبلکن امیدوار نے اگر وہ اسٹیٹ ہار بھی ہو تو پھر وہ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوا ہے ہسٹوریکلی. تو ٹرمپ کے لیے یہ ون اور لوز اسٹیٹ تھی، اور اس میں ان کی پرفارمنس اس وقت بہت اچھی جا رہی ہے، جیت رہے ہیں وہ. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو اوور آل پاپولر ووٹس ہیں اس میں بھی ٹرمپ سو فار آگے ہیں، حالانکہ 2016 میں ان کے ووٹس ہلری کلنٹن سے کم تھے. پاپولر ووٹس تقریباً 30 لاکھ ووٹ انہوں نے کم دیے تھے، لیکن اس وقت وہ پاپولر ووٹس میں بھی زیادہ ہیں. مشیگن جس پر بائیڈن صاحب کا انحصار تھا اس میں ٹرمپ صاحب آگے ہیں. وسکانسن میں ٹرمپ کافی آگے ہیں. فلوریڈا تقریباً وہ جیت چکے ہیں. تو یہی کہہ سکتا ہوں میں. ایون پینسلوینیا میں ان کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے. نہیں تو الیکٹورل کالج کا جو کانسیپٹ ہے، الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کے جو ڈیجٹس میرے پاس آئے ہوئے تھے اس میں 129 تو جو بائیڈن کے تھے اور ٹرمپ کے 100 کے لگ بھگ تھے. ہاں، تو وہ اسی وجہ سے نا کہ ان کی جو ابھی اسٹیٹس جن میں وہ ابھی ووٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ان کے نتائج انہوں نے ابھی ڈکلیئر نہیں کیے کہ کون اسٹیٹ جیتا ہے. لیکن اگر آپ انڈیویجول اسٹیٹ پر دیکھیں گے
جیسے میں نے اوہایو کا ذکر کیا کہ اوہایو کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اوہایو میں جو ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں اس وقت تو وہ اس میں ٹرمپ آگے ہیں. فلوریڈا کا بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس کا بھی آپ الیکٹورل کالج کے کاؤنٹ میں دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن فلوریڈا میں ٹرمپ آگے ہیں. اس طرح سے ایریزونا میں بائیڈن آگے ہیں، لیکن ان کے ووٹس ابھی اس چارٹ میں شامل نہیں ہیں. تو میں آپ کو جو اس وقت وہ نتائج بتا رہا ہوں جو ابھی اسٹیٹ وائز ووٹ کاؤنٹنگ میں کون سا امیدوار کس حد تک آگے ہے اور اس کا نتیجہ، اس کا اثر اوور آل الیکٹورل کالج میپ پر کیا پڑ سکتا ہے. لیکن ویسا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے آپ کی رائے میں کہ یہ پانسا پلٹتا ہوا بھی نظر آتا ہے، کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی روشن امکانات کسی کے حوالے سے کہے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. اٹس ٹو ارلی ٹو ریئلی سے اینی تھنگ. جائزے کہتے تھے کہ ٹرمپ پیچھے ہیں، لیکن مجھے تو اس وقت ٹرمپ کی پرفارمنس بہتر لگ رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں تو یہ پچھلے انتخابات کی طرح ہی نہیں ہو رہا پھر؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. نہیں اس وقت بھی بہت ساری پیش گوئیاں تھیں، بلکہ میرے تو بہت یعنی امریکن چینلز پہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ بالکل ہیلری کو جتوا دیا گیا تھا واضح طور پہ، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ پانسا پلٹا اور جو صورتحال نظر آئی. ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے. اچھا اب میرا ایک اہم سوال جو سچویشنل ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں اور یہ ساری کی ساری صورتحال تو دیکھ رہے ہیں اور واضح ہوتی جائے گی جو بھی صورتحال ہوگی اور اعلانات آئیں گے سامنے، لیکن نتائج کے باوجود اب میں پھر وہی تبصرہ آپ سے چاہوں گا کہ اس صورتحال میں تبصرہ مجھے یہی چاہیے کہ پاکستان کے حق میں کون جاتا ہے، یعنی کون سا صدر آئے اور پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے ان کے. دیکھیے اس میں جو ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ریلیشن شپ کو. اگر آپ ریپبلکنز کو دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں تو سرکاری سطح پر سیکیورٹی ریلیشن شپس کے لحاظ سے ریپبلکنز پاکستان کے لیے اچھے رہے ہیں، لیکن ان کا عوام پر اتنا اثر و نفوذ اس لیے نہیں رہا کہ انہوں نے جو عوامی پروگرامز ہیں وہ اتنی توجہ نہیں دیتے کہ وہ ایسے پروگرامز، ایسی پالیسیز جس کا جو تعلق ہو براہ راست عوام سے ہو. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ ہے، جو سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں اس میں ریپبلکنز اتنے زیادہ کین نہیں ہوتے. ان کے دو چار بڑے بڑے اہداف ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ ایک ڈیفنس ریلیشن شپ رکھ کے، ایک ڈائریکٹ سرکاری ریلیشن شپ رکھ کے ہائی لیول پہ وہ اپنے کام کروا لیتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھا آپ نے ٹرمپ کے موقع پہ ٹرمپ نے یو ایس اے آئی ڈی کے وہ پروگرام جو اوباما نے شروع کروائے تھے انہوں نے سب ختم کر دی، اس کی ساری فنڈنگ ختم کر دی. ہو سے جو پاکستان کی چیزوں کو سپورٹ ملتی تھی وہ ختم ہو گئی. آپ نے ہیومن رائٹس پر اور فریڈم آف پریس پر، میڈیا پر یہاں سے کوئی ایسا شور نہیں دیکھا، کوئی دباؤ نہیں دیکھا. لیکن اگر بائیڈن صاحب آتے ہیں تو بائیڈن کی جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے وہ رہے گی، لیکن اس میں ڈو مور کا عنصر آ جائے گا نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہوگا کہ آپ کا جو عوامی سطح پر جو پروگرامز بحال ہوں گے اور ان کی توجہ پھر کچھ ہیومن رائٹس وائلیشنز وغیرہ پر بھی جائے گی اور وہاں پر بھی وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ آواز اٹھائیں گے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے بہتر اور بدتر سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری لوگ ہیں شاید وہ کہیں کہ ریپبلکن ہمارے لیے بہتر ہے، سمپل اینڈ ایزی، اور جو عام جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہیں. چلیں یہ تو وقت بتائے گا، اور میں جانتا ہوں کہ بہت مصروفیت ہے آپ کو، اور مجھے پتا ہے کہ سارا دن بھی آپ جاگے ہیں اور مزید آپ کو جاگنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے وقت دیا اور مجھے تجزیہ بھی دیا اور بلکہ حالات صورتحال وہاں کی بتائی. تھینکس الاٹ سر. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن کے حوالے سے بھی، ٹرمپ کے حوالے سے بھی کانٹے کا مقابلہ ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اصولاً ریپبلکن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ وہ پاکستان کے حق میں بہتر جاتے ہیں، لیکن جو بائیڈن کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، تو کس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں وہ میں ان کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ٹرمپ کا گزشتہ جو پاکستان کے ساتھ جو رہا انٹریکشن رہا اس کو دیکھیں. حالانکہ جب ٹرمپ آیا تھا نا، مطلب جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ مچ فرام ہم. بڑا ایگریسو اس کا پوسچر تھا. پاکستان اور یہ مسلم امہ ایون دے ور افریڈ کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ دعوے یا ڈائلاگس تھے آن گراؤنڈ آپ دیکھیں تو ان کا جو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں پیچھے اوباما کے ساتھ، اوباما واز انڈین اورینٹڈ اور وہ پاکستان آیا بھی تو جسٹ ایئرپورٹ اینڈ دین ہی وینٹ. کہیں تو ویسے بھی عمران خان سے ان کی اور پھر عمران خان کے ساتھ جو انٹریکشن اینڈ ڈائلاگ، اینڈ ہی سیڈ کہ میں آئی ول وزٹ پاکستان، ہی از مائی فرینڈ.
اس پہ انڈیا میں یاد ہے انڈیا میں انڈیا میں کھڑے ہو کے اور انڈین پریس نے میڈیا نے اس کو بری طرح اس کو رگیدا اپنی طرف سے کہ جی یہ انڈیا میں کھڑے ہو کر وہاں پہ صفحے ماتم بیچ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے ڈونلڈ ٹرمپ از بیٹر, وہ ڈو مور یا اس طرح کا ڈائلاگ نہیں آئے گا اور یہ کنٹینیوٹی میں چلے. چلیں بریگیڈیئر صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ملکی حوالے سے بات کرتے ہیں, بلکہ لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک اور شخصیت میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام میں, وہ بھی آن لائن ہے, احمد کاشف جو نمائندہ سچ نیوز ملتان ہے. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ دعائیں ہیں, بالکل ٹھیک, شکریہ آپ نے بھی وقت نکالا. لیکن آپ سے مجھے بہت اہم باتیں کرنی ہیں کیونکہ میں اپنے انٹرو میں بھی ذکر کر چکا ہوں ملتان کے حوالے سے, تو اسی حوالے سے آپ سے گفتگو جاری رہے گی. لیکن میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, وزیر اعظم کا بڑا اعلان, اور یہ اعلان ہے چھوٹی صنعتوں کو اضافی بجلی کے استعمال پر 50% رعایت, صنعتوں کو اگلے 3 سال کے لیے 25% کم نرخ پر اضافی بجلی مہیا کی جائے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ؟ کہیں نہ کہیں تو بہتری نظر آتی ہے, یعنی اچھی خبر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ہر حال میں تنقید ہی کرنی ہے, جو بہتری کی جانب جا رہا ہے تو اس کو انداز نہیں, میں اس کو بہت بہتر اور احسن اقدام سمجھتا ہوں جی گورنمنٹ کا اور وزیر اعظم عمران خان کا. دیکھیں اس وقت جو صنعت کو چلانا پاکستان کی پہلی ترجیح ہے. جب آپ کی صنعتیں چلیں گی تو ملک میں ایک پہیہ چلے گا جو جام تھا, بالکل جام تھا, اس میں ایک حرکت آئے گی. اور یہ اتنا بڑا ریلیف ہے 50%, اور پھر اگلے 3 سال کے لیے 25%. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت فرق آئے گا, بہت فائدہ ہوگا, اور جو آپ کی معیشت میں اس کا ایک اہم کردار, یعنی وہ ایک جمود یا منجمد ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا, بڑا. لیکن اس میں یہ ضرور دیکھیے کہ گورنمنٹ کے اوپر ظاہر سبسڈی دیں گے نا, بالکل آپ کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر بھی بوجھ آئے گا. لیکن اس بوجھ کو عمران خان نے وے کیا کہ ادھر ہم بوجھ سہاریں گے, لیکن ادھر ہم جب ریلیف دیں گے تو ادھر سے کتنی زیادہ آپ کی اکانومی اور بزنس فلرش کرے گا, صنعتیں متحرک ہوں گی, آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا. امپورٹ پہ پر امیدی ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور یہ یعنی کوئی بہتری آنے کی امید نظر آتی ہے. بالکل ہے انشاءاللہ, اور اس میں بڑی خوشی کی بات ہے, خوشائند بات ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بہتری کی, اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ بہتری آنی چاہیے, معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. لیکن احمد کاشف جو ہمارے ساتھ ہیں نا, ان کے پاس ایک بڑی خبر ہے, اور اس کا ذکر میں نے اپنے انٹرو میں کیا ہے کہ ملتان میں کچھ سہولت بازار ہیں, تو اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. احمد, میں جاننا چاہتا ہوں, سنا ہے کہ ملتان میں سہولت بازار ہیں, تو وہ کتنے ہیں, کس طرح کام کر رہے ہیں, کیا ان سے ریلیف مل رہا ہے؟ رانا صاحب, دلچسپ بات یہ ہے کہ سہولت بازار تو واقعی ملتان میں قائم ہے, لیکن اس میں نا عوام ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ سہولت ہے کہاں پر, کیونکہ وہاں پر اگر سہولت بازار تو ملتان میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً کچھ ملتان سٹی کے اندر اور جلال پور اور اس کے جو شجاع آباد کے علاقے ہیں جو کہ ملتان کے نواحی علاقے, کل ملا کر تقریباً 8 بازار ان مختلف علاقوں میں جو ہے وہ قائم ہیں. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ عوام گھنٹوں تک کی طویل قطاریں لگا کر انتظار میں ہوتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ خریدا جا سکے, کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے کہ آٹا جو ہے وہ انسان حاصل کرے, روٹی جو ہے اس کو پکا سکے. بالکل, یعنی لمبی لمبی جو قطاریں ہیں وہ لوگوں کی یہاں پر لگی رہتی ہیں. آٹے کی جو کوالٹی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو عوام خاصا گلا کرتے اس حوالے سے دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ جو فلور مل مالکان ہیں ان کو گورنمنٹ نے گندم فراہم بھی کی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ جو مافیا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کیا وہ کہ ان کے پرانی جو پچھلے برس کی ان کے پاس مکئی پڑی ہوئی تھی اس کو پیس کر آٹے میں شامل کرنے کے بعد اس کو ملاوٹ کر کے وہ وہاں پر جو ہے وہ سہولت بازاروں میں وہی آٹا جو ہے وہ احمد, آپ کو کیا لگتا ہے یہ آٹا احمد یہ آٹا کیا بآسانی کھانے کے قابل ہے؟ کیونکہ میں نے پچھلے دنوں آپ کی ایک رپورٹ دیکھی, اس میں تو بڑے عجیب سے انکشافات نہیں ہے, کیونکہ ایک تو وہ سرخ آٹا ہے اور جانور بھی شاید اس کو نہ کھا سکیں, اور یہاں پر انسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسی آٹے کو خریدیں. اس کی روٹی نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ سرخ آٹا ہے اور کافی حد تک اس میں ملاوٹ بھی ہے, تو اس قابل نہیں ہوتی کہ روٹی جو ہے وہ اس کو صحیح طور پر پک سکے. احمد کاشف, 1 منٹ میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا. یہ آپ اس آٹے کی کوالٹی بتا رہے ہیں جو سہولت بازار میں اس وقت دستیاب ہے؟ جی ہاں, صحیح. اور یہ علاقے تو ویسے بھی وہ جنوبی پنجاب میں آتے ہیں نا, اور یہ سہولت بازار حکومت کی جانب سے ہیں, پنجاب حکومت کی جانب سے؟ بالکل حکومت کی جانب سے ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتظامیہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتی کہ یہاں پر عوام کو, کیونکہ سہولت بازار ہے
तो صحیح सहूलत احمد، फराहम ہم की گفتگو जाती کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. وقفے کے بعد آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے. ناظرین ساتھ رہیے گا. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. اور میری بات ہو رہی تھی احمد کاشف سے سہولت بازار کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی جانا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب, جہاں پہ اچھی خبر ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی چاہتے ہیں اس کے باوجود کچھ نہیں ہو پاتا پر امیدی کا. لیکن توانائی کے شعبے میں بڑھتے قرضے جو ہیں اس پر IMF کو تحفظات ہیں اور واضح طور پر ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جو گردشی قرضے ہیں نا, اپنے وسائل سے 1000 ارب روپے کی کمی لانا ہوگی آپ کو اس میں. اور اس پہ وہ زور کس بات پہ دیتے ہیں کہ بجلی کے نرخ بڑھانے پہ. رانا صاحب دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جو توانائی کی مد میں, بجلی کی مد میں جو گردشی قرضے ہیں وہ 2100 ارب تک پہنچے ہیں, اور بلکہ ایکچول جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ 2300 ارب ہے. 2300 ارب کے آپ کے اوپر قرض ہیں. IMF کہتا ہے کہ جی آپ اس کو بجلی کے نرخ بڑھائیں. کتنے بڑھائیں گے؟ لوگ تو مر جائیں گے, پس جائیں گے, خودکشیاں کرنے پہ آئے ہوئے ہیں, اور وہ 1000 ارب آپ کو اپنے وسائل سے دینے اور پھر دینا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ دس از ناٹ دا سولوشن. اس کو ذرا گورنمنٹ کو ان ڈیپتھ دیکھنا پڑے گا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی نا, خدا نخواستہ, تو ملک کی سلامتی تو میں نہیں کہتا خاکم بدہن, لیکن معاشی سلامتی کے لیے یہ انتہائی تباہ کن ہے. اس کے لیے ان کو میز لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, مانتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے آپ کے معاشی حالات اور پوری دنیا کے معاشی حالات وہ تو گمبھیر ہیں, لیکن آپ کو ٹیکس نیٹ کو مزید وسعت دینی پڑے گی. مطلب جو لانگ ٹرم کی میں بات کر رہا ہوں. پھر جو آپ کی سرکاری سرپرستی میں جو صنعتیں چل رہی ہیں ان کو آپ کو نا ان کے اخراجات میں کمی کرنی پڑے گی. وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈیڈ ووڈ ہے نا, وہ تو ریڈنڈنٹ ہے. میرا تو اہم سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جہاں صنعتوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں تو یہ عام آدمی کے لیے تو مسئلے مسائل نہیں بڑھ جائیں گے؟ بڑھیں گے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے وہ ریلیف دے رہے ہیں تو وہ بوجھ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑے گا نا, وہ سبسڈی. ایک اور چیز ہے رانا صاحب, یہ جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں نا, یہ آپ ذرا ان کے کسی ایک کا اٹھا کے تجزیہ کر لیں. آپ کی جو آپریشنل یا رننگ کاسٹ ہے نا وہ آؤٹ پٹ سے زیادہ ہے. ہوتا تو یہ نا کہ آپ ایک مشین چلاتے ہیں, ان پٹ اور آؤٹ پٹ دیکھی جاتی ہے. ان پٹ آپ کی کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہو تو پروڈکٹیو ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ آپ جتنا آپ کے ان کو خالی رن کرنے, آپریٹ کرنے, لوگوں کی سیلری اور وہ ساری مد میں جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے. اس وجہ سے آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں. آپ کے پاور پلانٹس کو آپ کو ریویو کر کے پروڈکٹیو وہ دیکھنا پڑے گا, ان کو بھی لانا پڑے گا. ساری باتیں اگر میں جملہ استعمال کروں تو اکانومسٹ کوئی ہوگا یا کوئی ماہر معاشیات بہتر انداز سے بتا اور سمجھ سکے گا, لیکن عام آدمی کے مسائل تو یہ نہیں ہے. دیکھیں عام آدمی کے لیے میں یہاں پہ وہی لفظ استعمال کروں گا, وہ سہولت بازار. دیکھیں سہولت بازار والی, لیکن وہ سہولت والا تو قصہ ہی نہیں ہے. سہولت پہ بھی میں سن رہا تھا آپ کی بڑی اچھی, آپ نے احمد کاشف ہمارے ساتھ, ان سے میں بات کروں گا. گراؤنڈ ریالٹی دی. دیکھیں رانا صاحب, جہاں تک سہولت بازاروں کی تعلق ہے, سہولت بازار ہو گئے, اتوار بازار ہو گئے, یوٹیلیٹی سٹورز ہو گئے, جو گورنمنٹ آئی اس نے اس کو اپنا نام دیا. جل مشرف کے دور میں اتوار بازار چلے, پھر شہباز نون لیگ کے دور میں سستا بازار تھا, اب سہولت بازار آ گیا. کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں, یہ ان سے حل نہیں ہوتا مسئلہ. میں کہوں گا رانا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم اس پہ جانا چاہیے, آپ کو ایڈوکری پہ نہیں جانا چاہیے نا. وائی اے سہولت بازار, وائی اے اسٹال جہاں پہ آپ ایک قسم کی بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو چیزیں نہ ملیں. جیسے وہ بتا رہے ہیں آٹا وہ جانوروں والا چوکر, ادھر سہولت بازار پہ سہولت نہیں ہے کوئی نہیں. اور اس پہ تو بلکہ وہ رانا صاحب آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو میں وہ بہت خوبصورت انٹرو دیا اور آپ نے شعر بڑا اچھا پڑھا. تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک شعر ایسی ذہن میں نے بنایا کہ غریب کو اشیاء ضرورت نہیں ملی, غریب کو اشیاء ضرورت نہیں ملی, سہولت بازار گئے تو سہولت نہیں ملی. وہ سہولت نہیں ملے گی. بالکل وہی قصہ ہے. بلکہ میں اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بندہ یار ہر وقت, میں بریگیڈیئر صاحب اسی طرف آؤں گا, لیکن میں ذرا احمد سے کچھ اور جان لوں. ایک آخری بات کہ وہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں سوچ کے یار لوگوں کو ریلیف ملے, لیکن جو نیچے ٹیم ہے نا, میں کہتا ہوں کہ جو اس سہولت بازار میں ایک آپ نے ایگزامپل دی نا, میں کہتا ہوں جو ہے انتظامیہ ان کو ٹانگ دیں, مروڑ دیں. ابھی میں آپ کو سنواتا ہوں, بلکہ احمد میرے ساتھ موجود ہیں. احمد میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے آٹے کی جو کوالٹی ہے وہ تو بتا دی ان سہولت بازاروں کی, تو پھر چینی کی کیا صورتحال ہے, اس کی دستیابی؟
चीनी की सूरत हाल ये है राना साहब कि तकरीबन 2 किलो का वो एक पैकेट मिलता है आवाम को, और उसके लिए शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है वो भी लाजिम है, और उसको खरीदने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक की आपकी तवील कतार में लगते हैं, और उसके बाद 1 घंटे सवा घंटे बाद आपका नंबर आता है। तब तक आपको पता ये चलता है कि 5 बोरियां आई थी और उसमें से जो है वो खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, 5 बोरियां अच्छा, यानी अवेलेबल भी नहीं है, दस्तयाब भी नहीं है, मैसर नहीं है चीनी? कम मिकदार। चीनी बेशतर बाजारों में दस्तयाब है ही नहीं। एक बाजार मुल्तान में है, मदनी चौक पर सहूलत बाजार जो है वो कायम किया गया है, वहां पर चीनी होती है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ चंद बोरियां आती हैं, तकरीबन 4 या 5 बोरियां वहां आती हैं, जिनमें से अक्सर तो वहाँ के जो सिफारशी हैं वो ले जाते हैं। जो दुकानदार हजरात हैं वो किसी भेस में आए, उनका आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने मामला बेहतर बनाया हुआ, फिट किया हुआ है, वहां से वो उठाते हैं और वो चीनी थोड़ी ही देर बाद जो है वो गुम हो जाती है, और आवाम बेचारे उसी तरीके से कतारों में धक्के खाते हैं। एक बोरी वो बचा लेते हैं, वो कहते हैं कि जी ये हम 2 बजे के बाद शुरू करेंगे। अब एक ऐसा मजदूर आदमी कि जिसकी दिहाड़ी है और उसने दिहाड़ी पर काम करना है, वो बेचारा 2, 2.5, 3 घंटे तक लाइन में लगा रहे, रुपए हाथ में पकड़े हों कि कब मेरा नंबर आएगा, मैं बच्चों के लिए 2 किलो चीनी खरीद कर जाऊंगा। किस कदर मकाम है, यानी अफसोस है अच्छा राना साहब। खासा वक्त लगाने के बावजूद, कतार में खड़े होने के बावजूद भी चीनी नहीं मिलती। चीनी नहीं मिलती, और उसके लिए जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है, भीख मांगने जैसा लगता है। मैं कवर करने के लिए गया चंद रोज कबल, यकीन कीजिए वहां पर एक शख्स मुझे मिला, उसने बच्चे की उंगली जो है वो थाम रखी थी, और प्रैक्टिकली हकीकतन उसकी आंखों से आंसू टपके, वो शख्स रो पड़ा। उसने कहा मैं मजदूर हूँ, मुझे दिहाड़ी अपनी जाया करने के बाद मैं यहाँ पर आटा और चीनी खरीदने के लिए आया हूँ, तो मैं बल्कि अहमद, मैं मजीद भी आपसे सवाल करूंगा। मैं ब्रिगेडियर साहब को बता दूं कि जी ये आलम है, और ऐसी सूरत हाल को फिर आप कैसे देख रहे हैं? देखें राना साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है जी, वो तो हर नशिस्त में, हर महफिल में, मैं यहीं पे तो बल्कि वो लाना चाह रहा हूं। एक शेर भी है कि वो हाकिम की महफिलों में गरीबों का तज़किरा, लगता है तख्त शाह पे फकीरों का राज है। इमरान खान की हद तक तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, लेकिन ये जो बता रहे हैं ये तो यकीन करें कि ये बात सुन के कि गरीब मजदूर की आंखों में आंसू आ गए, यानी काबिल तरस माहौल है वहां पे। और ये चीजें मैं कहूंगा जी कि अरबाब इख्तियार के नोटिस में आनी चाहिए, आ भी नहीं होंगी मीडिया से भी, और जहां मेरे से हुआ मैं भी पहुंचाऊंगा कि इसके ऊपर तो मज़ीद जुल्म पहली नहीं बात तो करना ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो बता रहे थे अहमद काशिफ के ये हुकूमत की जानिब से कायम किए गए सहूलत बाजार हैं। अच्छा, पंजाब मुल्तान से ये हमारे साथ बात कर रहे हैं, और मुल्तान में ये सहूलत बाजार हैं, और वज़ीर आला का ताल्लुक भी वहीं से है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको क्या नजर आता है ऐसी सूरत हाल में? देखें, इसमें ये है, जहाँ तक काशिफ साहब ने कहा ना कि वहाँ पे शनाख्ती कार्ड, चलें वो शनाख्ती कार्ड वाली शिक बेहतर है, क्योंकि वरना तो ऐसे कोई पता नहीं वो किसको दे दें, रिकॉर्ड में नहीं होगा। हर बंदे का वहाँ पे रिकॉर्ड होगा कि इसको इतना इतना किलो मिला, लेकिन वो 2 घंटे की कतार के बाद वही उस पे आ रहा हूँ, उस पे डिमांड और सप्लाई ग्राफ को इनको मेंटेन करना चाहिए। डिमांड आपको पता है कि सारी दुनिया रुख करेगी सहूलत बाजार का, इवन जो बेचारे मुतवसत तबके के लोग हैं वो भी जाएंगे, तो वहां पे आप इतने अंबार लगा दें। डिमांड और सप्लाई का वहां पे क्या रूल होगा? डिमांड वालों में भी मंजूरे नजर हैं, और उनको भी सब देखें ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड किस काम के लिए है, किस काम के लिए? उनको ये एक एक सहूलत बाजार का कोटा बताएं कि इधर इतने 1000 बोरी आटा डालो, इतने 1000 बोरी चीनी डालो, और उसका रोजाना ट्रैक रिकॉर्ड करें। ये मशीनरी किस लिए है? बल्कि अहमद की तरफ ही रुख करता हूं। अभी तक हमने आटे चीनी की बात की है, जी जी। एक और आइटम है जिसका मैंने जिक्र भी किया था अपने इंट्रो में भी। तो अहमद, मैं ये जानना चाहता हूँ, सहूलत बाजार है, मजदूरों को ये सहूलत दी जा रही है, आसानी से उनको कम रेट पे चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इन सहूलत बाज़ारों में गोश्त की क्या सूरत हाल है? मुर्गी, क्योंकि अदारा शुमारियात कहती है कि मुर्गी की कीमत सस्ती हुई है, तो आप क्या बताते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है मुर्गी के गोश्त की? राना साहब, नाम सहूलत बाजार है, और जो वहाँ पर एक टोपी ड्रामा आवाम के साथ किया जा रहा है आटा और चीनी के नाम पर, वो तो है ही। चले वहाँ से कुछ सब्सिडी मिलती है, भला चंगा जैसा भी है, लोग खरीदने पहुंच जाते हैं वहाँ पर। दिलचस्प और मजे की बात यह है कि वहाँ पर चीजें सस्ती की बजाय महंगी बिक रही हैं। अब मुर्गी का आम मार्केट से महंगी बिक रही है मुर्गी, और नाम सहूलत बाजार ही है इसका।
नाम सहूलत बाजार है और अवाम इसी लालच में, इसी आस पर जाते हैं कि चलें चंद रुपए सस्ती मिल जाएगी। अब जहां अपने इलाके की वो मार्केट छोड़कर मुर्गी का गोश्त अगर वहां बिक रहा है 240 रुपए फी किलो और गवर्नमेंट ने अगर वहां पर रेट निकाला 260 रुपए, तो सहूलत बाजार में 260 रुपए फी किलो तक ही बिका है और मार्केट की साइड पर चले जाएं वहां 240 से 20 रुपए उल्टा महंगा बिक रहा है। तो वहां पर वो जो दुकानदार था उससे पूछा गया, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा यार आप महंगा क्यों बेच रहे हैं, मार्केट में तो सस्ता है। उसने मुझे लिस्ट दिखाया, उसने कही थी देखें गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक तो हम सही बेच रहे हैं, और अगर ये जो मार्केट में मेरे सर पे इन्होंने ये जो लोग मुसल्लत किए हुए हैं ये ना बैठे हों तो मैं आपको 220 रुपए किलो भी बेच के दिखा सकता हूँ। वो लोग क्या ले जाए। मैं हैरान है कि उसकी बात सुनकर। नहीं तो सहूलत बाजार में फिर 260 का ही क्यों मिल रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया? खामोशी है मुकम्मल तौर पर। और अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि इंतजामिया के नोटिस में होना चाहिए, इंतजामिया के नोटिस में है हर चीज। इंतजामिया खुद कहाँ है? इंतजामिया के वहां पर 2-4 वो लोग बैठे हुए होते हैं सोफों पे, उनका काम यही है कि जो उनका कोई डाउट आता है उसको उन्होंने चीनी भिजवा देनी है, और अगर कोई घूम के फिर के इधर से आटे की बोरियां लेने आता है तो उन्होंने वो उसको आपने फराहम काशिफ कर की देनी है। बात पे गौर नहीं किया। उस बंदे ने कहा कि अगर ये मेरे ऊपर जो लोग बिठाए हुए हैं अगर ये ना हो तो मैं 220 में भी दे दूं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग फिर उससे बगैर पैसे दिए अपने अजीजो अकारिब को भी पहुंचाते होंगे, मतलब सॉर्ट इनडायरेक्ट ब्राइब है। इसके ऊपर काशिफ साहब ने बहुत अच्छा हाईलाइट किया है और ये इंतजामिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये शर्म का बाइस है, आई एम सॉरी टू से, ये गवर्नमेंट के लिए स्टिग्मा है, गवर्नमेंट के ऊपर ये। नहीं तो ऐसे हालात में आपको लगता है कोई पुरुमीदी? मैं तो मायूस हुआ जी ये सुन के। काशिफ साहब ने बड़ी रियल वक्त की किल्लत के बाद इसके ऊपर हम करेंगे। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। ब्रिगेडियर साहब आपकी आमद का शुक्रिया, अहमद आपकी भी शिरकत और तजज़िये का बहुत शुक्रिया, बल्कि इन्फॉर्मेशन जो आपने पास ऑन की। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।